बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दिसंबर की सर्द तरीन रात के 11 बजे वो शहर से 60 किलोमीटर दूर इंतहाई घने और ख़तरनाक जंगल के दरमियान से गुजरती हुई सड़क थी। घना और ख़तरनाक जंगल होने की वजह से रात तो रात, दिन के वक्त भी उस जंगल में बनी सड़क से गुजरते हुए लोग घबराते थे। वो कार पिछले 1 घंटे से उस सड़क पर खड़ी थी। उस कार में बैठे मियाँ बीवी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। जंगली हशरातुल अर्ज़ की खौफनाक आवाज़ों ने माहौल को और भी ज़्यादा खौफनाक बना दिया था। अपने एक रिश्तेदार की शादी से वापसी पर देर होने की वजह से मजबूरन उन्हें उस जंगल की सड़क पर सफ़र करना पड़ा। मगर ऐन जंगल के दरमियान में अचानक गाड़ी झटके लेते हुए बंद हो गई तो उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई। मोबाइल के सिग्नल गायब थे, लिहाजा वो किसी से मदद भी नहीं मंगवा सकते थे। जमाल, अब क्या करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलने से पहले मैंने समझाया था कि आज रात यहीं ठहर जाते हैं क्योंकि रात का तवील सफ़र ठीक नहीं। मगर आप, औरत ने दरमियान में बात अधूरी छोड़ दी। रूबी, लगता है तुम भूल गई हो, शायद कल 10 बजे तुम्हें डॉक्टर से मिलना है। मैं नहीं चाहता कि हमारे होने वाले बच्चे के मामले में कोई कोताही हो। आखिर 5 साल के बाद अल्लाह ने हमारी सुनी है, जमाल ने कहा। एक दिन से क्या फर्क पड़ जाता? रूबी बोली। एक दिन, 1 घंटा भी बहुत होता है फर्क पड़ने के लिए, जमाल मुस्कुरा कर बोला। मगर कुछ देर के बाद जमाल को महसूस हुआ कि रूबी के चेहरे पर तकलीफ के आसार उभर रहे हैं जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ रूबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? उसने बामुश्किल कहा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? तुम्हें मेरी कसम है, बताओ मुझे क्या बात है? जमाल, मुझे तकलीफ हो रही है। शायद सर्दी की वजह से तकलीफ का एहसास ज्यादा है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर तुम यहीं कार में रुको, मैं इधर उधर देखता हूँ, शायद करीब में कोई रहता हो, जमाल ने परेशान कुन लहजे में कहा। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, रूबी बोली। ठीक है, जमाल ने सर हिलाया और वो दोनों मियाँ बीवी कार से बाहर आ गए। बाहर सर्दी मजीद ज्यादा लगने लगी। जमाल को अपने फैसले पर अफसोस होने लगा कि काश मैं रूबी की बात मान लेता। रात का अंधेरा, तन्हा माहौल, जंगल के ऊंचे ऊंचे दरख्त, कोई अजीब सी मखलूक नजर आ रहे थे। जमाल और रूबी ने अल्लाह का नाम लेकर सड़क के एक तरफ चलना शुरू कर दिया। उनकी हैरान कुन नजरें इधर उधर भटक रही थी कि शायद किसी ज़ीरूह का कोई आसार नजर आ जाए। एक जगह दरख्तों का सिलसिला रुक गया जो कि कुछ आगे जाकर फिर शुरू हो गया था। जमाल ने रूबी का हाथ पकड़कर आगे ही आगे कदम बढ़ाए थे। खौफ से उनके दिल धड़क रहे थे। ऐसे खतरनाक जंगल में वो सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर थे। और फिर 15 मिनट बाद दूर उन्हें एक ऐसी इमारत दिखाई देने लगी और फिर एक खिड़की से हल्की हल्की रोशनी की झलक ने उन्हें इत्मीनान बख्शा। उनके कदम और तेज तेज उठने लगे और फिर थोड़ी देर के बाद वो उस इमारत के करीब पहुंच गए। इमारत की हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। दूर से स्याह दिखने वाली वो इमारत हकीकत में स्याह थी। उन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी थी कि उस इमारत में किसी वक्त आग लगी होगी और पूरी इमारत बुरी तरह से खाकस्तर हो गई थी। शायद कभी वो खूबसूरत हवेली रही होगी। उस हवेली के चारों तरफ खारदार झाड़ियों की कसरत से साबित होता था कि वो काफी अरसे से वीरान पड़ी है। मगर एक खिड़की में रोशनी ये साबित कर रही थी कि यहाँ कोई मौजूद है। जमाल, ये तो बड़ी खौफनाक हवेली है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। रूबी ने जमाल का बाजू दबाकर कहा। घबराओ नहीं, शायद हमारी मदद हो जाए और रात गुजारने के लिए जगह मिल जाए, जमाल ने कहा।
جمال نے روبی کو تسلی دی اور پھر دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ اس حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ دروازوں کے بغیر حویلی عجیب سا خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ خوفناک منظر یہ ثابت کر رہے تھے کہ اس حویلی میں لگنے والی آگ بہت شدید تھی۔ اندر کی ہر چیز بری طرح سے جلی ہوئی تھی۔ اب ان کے قدم اس کمرے کی طرف تھے جس طرف روشنی کے آثار نظر آ رہے تھے، اور پھر وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ کمرہ انتہائی صاف ستھرا تھا، مگر کوئی اور چیز وہاں نہیں تھی۔ فرش بالکل صاف تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ گئے۔ انہیں کافی سکون ملا کیونکہ سردی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی جمال نے دیکھا کہ روبی کی پلکیں بند ہونے لگی ہیں۔ وہ مسکرا دیا اور پھر روبی سو گئی۔ روبی کے سونے کے بعد جمال سکون سے بیٹھا رہا اور خود کو دل ہی دل میں برا بلا کہتا رہا کہ اگر میں ضد نہ کرتا سفر کرنے کی اور روبی کی بات مان لیتا تو اس تکلیف سے واسطہ نہ پڑتا۔ اچانک سامنے والی دیوار پر دودیا روشنی ابھری اور پھر چند لمحے میں روشن دیوار پر ایک لڑکی کا عکس واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر جمال کا دل دہل گیا۔ منظر یہ تھا کہ وہ عکس آگ میں جل رہا تھا، جیسے کوئی آگ میں کرب و اذیت کے عالم میں بری طرح سے جلس رہا ہو، اور وہ دل خراش منظر سایہ بن کر ابھر رہا تھا۔ اس آگ میں جلتی ہوئی کسی لڑکی کا صرف سایہ دیوار پر تھا، مگر کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لڑکی کی حرکت بتاتی تھی کہ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ کبھی نیچے گر جاتی اور کبھی کھڑی ہو جاتی۔ وہ منظر قریب کوئی 2 منٹ جاری رہا اور پھر وہ لڑکی زمین پر گر کر تڑپتے ہوئے ساکن ہو گئی۔ اب یقیناً وہ مر گئی تھی اور وہ منظر دیوار سے غائب ہو گیا تھا۔ جمال کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا۔ وہ حیران اور پریشان تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے اور یہ منظر میرے سامنے کیوں ابھرا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جمال جتنا سوچتا رہا اس قدر الجھتا رہا۔ بہرحال وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ منظر میں جلنے والی لڑکی کا کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہے۔ آخر وہ کون تھی جو آگ میں بری طرح سے جل رہی تھی، اور اس حویلی کو کس نے جلایا تھا؟ یہی سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کسی کے جھنجھوڑنے پر وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ روبی تھی جو جمال کو جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی۔ جمال اب کیا کریں؟ رات تو گزر گئی، گھر جانے کے لیے کیا کریں؟ میرا خیال ہے ایک بار پھر ہمیں گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر وہ دونوں بوجھل قدموں سے اپنی کار کے پاس پہنچے۔ اللہ کا نام لے کر جمال نے گاڑی کا سیلف مارا تو اسے اس لمحے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ پہلے ہی سیلف میں گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ جمال، یہ کیا؟ یہ تو لگتا ہے کہ کار بس ہمیں رات یہاں گزارنے کے لیے خراب ہوئی تھی۔ ہاں، کار یا پھر… جمال نے بات ادھوری چھوڑی۔ کار یا پھر کیا مطلب؟ روبی نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی منہ سے نکل گیا۔ دوسرے ہی لمحے ان کی کار اس سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے تو ایک جگہ بہت سے بچوں کا ہجوم دکھائی دیا۔ کچھ بڑے لوگ بھی ان میں موجود تھے۔ جب ان کی کار اس ہجوم کے پاس سے گزری تو ان کی نظر ایک شخص پر پڑ گئی جس کی وجہ سے وہ ہجوم تھا۔ وہ کوئی پاگل شخص تھا، انتہائی بری حالت میں، پھٹے پرانے کپڑے، داڑھی اور سر کے بال کافی بڑے اور الجھے ہوئے تھے، اور وہ بار بار ماچس میں سے پتلی تیلی نکالتا اور جلا کر پھینک دیتا اور پھر ہنسنے لگ جاتا۔ ایک شخص کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ یہ پاگل ہے، لوگوں سے پیسے مانگتا ہے اور پیسے ملنے پر صرف ماچس خریدتا ہے اور پھر ساری تیلیاں جلا جلا کر پھینکتا ہے اور کہے لگاتا ہے۔ لوگ اس پر رحم کھا کر کچھ کھانے پینے کو بھی دے دیتے ہیں۔ گھر میں آج سالگرہ کی پارٹی تھی۔ بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تمام رشتہ دار میز کے ارد گرد جمع تھے اور ایک 6 سال کی بچی اس میز کے پاس ہاتھ میں چھری پکڑے کھڑی تھی۔ میز پر خوبصورت کیک پڑا تھا، مگر اس کیک کی خاص بات یہ تھی جس نے وہاں موجود سب کو حیرت میں ڈالا ہوا تھا کہ اس کیک پر کوئی موم بتی نہیں جا رہی تھی۔ مگر وہ سب لوگ جانتے تھے کہ اس کیک پر موم بتی کیوں نہیں جلائی گئی تھی۔ اور پھر بچی نے کیک کاٹ دیا۔
سب نے تالیاں بجا کر بچی کو مبارکباد دی اور کیک کھانے کے دوران اچانک وہ بچی زور زور سے چیخنے لگی۔ سب بدحواس ہو گئے، وہ ایسے چیخ رہی تھی جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس لڑکی کے باپ نے پاس کھڑے ایک شخص کے ہاتھ سے لائٹر لے کر ایک طرف پھینک دیا جو اس شخص نے سگریٹ جلانے کے لیے جلایا تھا۔ وہ شخص بھی بوکھلا گیا کہ جمال نے اس کے ہاتھ سے لائٹر کیوں چھین کر دور پھینک دیا۔ معاف کرنا جناب، شاید آپ آج پہلی بار اس پارٹی میں آئے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں اس پارٹی میں آگ کا استعمال نہیں ہوتا، اسی لیے ہم موم بتی نہیں جلاتے کیک پر، کیونکہ ہماری بیٹی کو کوئی بیماری ہے جو کیک پر موم بتی کو دیکھ کر بری طرح سے چلانے لگتی ہے۔ ہم نے بڑا علاج کرایا مگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا اس بیماری کا۔ جمال نے کہا، مجھے معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ میں ایسا کبھی بھی نہ کرتا۔ کوئی بات نہیں، آپ پارٹی انجوائے کیجیے۔ اور پھر سب پارٹی میں مصروف ہو گئے، مگر وہ دونوں میاں بیوی پریشان تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب لڑکی کو 3 دن تک ایک کمرے میں بند کر دینا پڑے گا، ورنہ وہ کسی پر بھی حملہ کر دے گی۔ اس سے پہلے جتنی بار اس طرح کا واقعہ ہوا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 3 دن کے بعد وہ بچی نارمل ہو جاتی تھی اور پھر انہوں نے بچی کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ 3 دن کے کھانے پینے کا سامان کمرے میں رکھ دیا گیا۔ بچی کی ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ 3 دن کے بعد جب کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو وہ بچی بستر پر سو رہی تھی۔ وہ اب اٹھنے کے بعد بالکل نارمل حالت میں ہوگی۔ یا اللہ ہم پر اور ہماری بچی پر رحم فرما، ہماری بچی کی یہ حالت کیوں ہے؟ ماں نے روتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر سبھی موجود تھے۔ وہ بچی بھی بالکل ٹھیک حالت میں تھی۔ صاحب جی آپ سے ایک بات کرنی ہے، ایک نوکر نے باادب لہجے میں کہا۔ ہاں بولو احمد، کیا بات ہے؟ صاحب جی کل چھوٹی بی بی کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے میں نے کمرے میں دیکھا کہ چھوٹی بی بی نے وہاں ایک عجیب اور خوفناک قسم کی تصویر بنائی ہوئی ہے۔ تصویر؟ کیسی تصویر؟ چلو دکھاؤ مجھے۔ اور وہ اس نوکر کے ساتھ اس کمرے میں پہنچا۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی جمال کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اتنے میں اس کی بیوی کی نظر بھی مارکر سے بنائی ہوئی تصویر پر پڑ گئی۔ یہ تصویر کیسی ہے؟ روبی بولی۔ میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں روبی، اپنی بیٹی کی بیماری اور اس تصویر کو بھی۔ جمال بولا۔ کیا مطلب؟ ہنا کی بیماری؟ روبی نے حیرت سے جمال کی طرف دیکھا۔ ہاں روبی، میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، آج بتاتا ہوں۔ ہنا کی پیدائش سے 4 ماہ پہلے تمہیں یاد ہوگا گاؤں میں شادی کے بعد ہم جنگل میں بنی حویلی میں ایک رات رہے تھے۔ تمہارے سونے کے بعد میں نے کمرے میں ایک منظر دیکھا تھا جس میں کسی عورت کو جلتا ہوا دیکھا تھا، اور ہنا نے جو تصویر بنائی ہے یہ بالکل اسی منظر سے ملتی ہے۔ یعنی اس تصویر میں بھی کسی عورت کو جلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہنا کی بیماری کا کچھ نہ کچھ بلکہ سب کچھ ہماری اس حویلی میں رات گزارنے سے تعلق ہے۔ مجھے ایک بار پھر اس حویلی میں جانا پڑے گا۔ اس حویلی میں موجود دراز ہماری بیٹی کو اس بیماری سے نجات دلا سکتا ہے، اور وہ راز میں معلوم کر کے ہی رہوں گا، جمال نے پر امید لہجے سے کہا۔ جمال کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ روبی نے کہا۔ نہیں، وہ منظر صرف مجھے دکھائی دیا تھا، اس کا مطلب ہے وہ راز میں ہی معلوم کر سکتا ہوں۔ اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد جمال کار میں اس حویلی کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اسی جگہ بچوں کا ہجوم تھا اور بچے پاگل کو چھیڑ رہے تھے، اور وہ پاگل ماچس کی تیلی جلاتا اور پھینک کر کہے لگاتا۔ نہ جانے کیوں اس کو دیکھ کر جمال کو جھرجھری سی آ گئی، ٹھیک اسی طرح جس طرح 6 سال پہلے محسوس ہوا تھا۔ اور پھر اس کی کار آگے بڑھ گئی۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد حویلی کی جھلک جمال کو دکھائی دینے لگی۔ جمال حویلی کے قریب پہنچا اور کار تھوڑے فاصلے پر کھڑی کی اور پیدل حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ حویلی بالکل اسی حالت میں تھی جس طرح 6 سال پہلے تھی، کیونکہ سامنے دیوار پر وہی منظر روشن تھا۔ جمال دھک دھک دل کرتے ہوئے اس حویلی میں داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جس کمرے میں اسے وہ منظر دکھائی دیا تھا۔ جمال نے جیسے ہی اندر قدم رکھا اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ سامنے دیوار پر وہی منظر روشن تھا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے، مگر اتنے عرصے کے بعد آؤ گے یہ نہیں پتا تھا۔
میں نے سوچا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو آگ سے ڈرتا دیکھ کر سمجھ جاؤ گے، مگر تم کچھ نہ سمجھے، تو مجبوراً مجھے تمہاری بیٹی کے ہاتھوں سے وہ تصویر بنوانا پڑی اور تم اس تصویر کو دیکھتے ہی دوڑے چلے آئے۔ نسوانی آواز اس کمرے میں سنائی دی، مگر تم ہو کون اور میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جمال افسردہ لہجے میں بولا۔ اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مگر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ پچھلے 20 سال کے بعد تم واحد شخص تھے جو اس حویلی میں اس کے جلنے کے بعد آئے، اس لیے میں تم سے مدد چاہتی تھی۔ میری آتما اس حویلی سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، اس لیے تمہاری بیٹی کے ذریعے مجھے تم کو دوبارہ یہاں بلوانا پڑا۔ مجھے تم سے مدد چاہیے، میں اس عذاب سے نکلنا چاہتی ہوں۔ تم مسلمان ہو، تم ضرور میرے اس مسئلے کو حل کرو گے۔ آواز ابھری مگر وہ عورت کہیں دکھ نہیں رہی تھی۔ تم ہو کون اور مجھ سے کیا مدد لینا چاہتی ہو؟ میرا نام شانتی دیوی ہے، میں ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ میری شادی ہمارے خاندان سے باہر ایک لڑکے سے ہو گئی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، شادی کے بعد بھی میں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے ایک کتاب کو پڑھنے کا موقع ملا جس میں عورت کا اونچا مقام بتایا گیا تھا۔ وہ کتاب اسلام کے متعلق تھی، اور جب میں نے اسلام میں عورت کا مقام دیکھا تو میرے دماغ میں اسلام سے لگاؤ ہونے لگا۔ میں روز کوئی نہ کوئی ایسی کتاب لے آتی جس میں اسلام کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی تھی۔ اسلام سے لگاؤ میرے شوہر سے چھپا نہ رہ سکا، کیونکہ اب میں سر ڈھام کر رکھنے لگی، اور ایک دن جب میں کتاب لے کر آئی تو میرا شوہر اس بات پر مجھ سے جھگڑ گیا۔ بات مار پٹائی تک آ گئی۔ اس دن میرے شوہر نے وہ تمام کتابیں جلا دی اور مجھے بری طرح سے مارا پیٹا۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، مگر میں اسلام کو پسند کرنے لگی تھی، اور ایک دن جب میں مسلمانوں کی عبادت یعنی نماز کی کتاب لے آئی اور اپنے کمرے میں نماز کے طریقے سے رکوع اور سجود کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو میرے شوہر نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا۔ بس اس دن اس کا صبر ختم ہو گیا، اور پھر مجھے بری طرح سے مارنے کے بعد اس نے مجھے رسی سے باندھ کر میرے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ میں بہت چیختی چلاتی رہی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی، اور پھر جلتے ہوئے میں کھڑکی کے ایک پردے سے ٹکرا گئی، اور پھر اس پردے نے آگ پکڑ لی، اور پھر ایسے ہوا کہ پوری حویلی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ وہ تو بھاگ گیا اور میں جل کر راکھ ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں میری آتما اس حویلی سے نہ نکل سکی۔ میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ میں اس دنیا سے کیوں نہ جا سکی۔ یہ بھی نہیں کہ مجھے اپنے شوہر سے کوئی بدلہ لینا ہو، مگر پھر بھی میں 20 سال سے اس حویلی میں بھٹک رہی ہوں۔ 20 سال میں تم پہلے شخص تھے جو اس حویلی میں آئے تھے، اس لیے میں تم سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ بس میری یہ مدد کر دو، کسی طرح مجھے اس دنیا سے جانے کا راستہ بتا دو۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ کتابوں میں لکھا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ اگر میں دوبارہ زندہ ہوئی تو میرا کیا ہوگا؟ اس کی آواز رک گئی، مگر اس کی سسکیوں کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ تمہاری بات واقعی بہت اذیت ناک ہے، مگر میں تمہیں اس کا حل ضرور بتاتا ہوں۔ دراصل مرنے سے پہلے تم اسلام کو اندرونی طور پر پسند کرنے لگی تھی، اور یقیناً اس کا اثر بڑھتا تو تم مسلمان ہو جاتی۔ اللہ یہ بات جانتا تھا، مگر موت نے تمہیں موقع نہ دیا۔ تمہاری مرنے کے بعد بھی تمہاری اس دنیا میں موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں با ایمان موت دینا چاہتا ہے، اس لیے تم ابھی تک اس دنیا میں موجود ہو۔ یعنی تمہارا اس دنیا سے جانا صرف اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ تم کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد ہی تم اس دنیا سے سکون سے جا سکو گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں موت کے بعد بھی موقع دینا چاہتا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ جمال نے جلدی سے کہا، کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے بعد تم اس دنیا سے بآسانی جا سکو گی۔ اور پھر جمال نے اسے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اچانک وہ کمرہ انتہائی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ تم نے ٹھیک کہا، اللہ مجھے با ایمان موت دینا چاہتا تھا، اور آج مجھے با ایمان موت مل گئی۔ اب مجھے کوئی دکھ نہیں، مرنے سے میرا دل اب مطمئن ہے۔ اب میں اس حویلی اور دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں۔ اللہ میرے قاتل کا حساب خود کرے گا، تمہارا احسان بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور پھر وہ نسوانی آواز آنا بند ہو گئی۔
ایک کمرے سے جمال کو ان دونوں میاں بیوی کی شادی کی تصویر نظر آ گئی۔ اس شخص کو وہ پہچان چکا تھا جو اس کا شوہر تھا، اور پھر حویلی سے واپسی پر جب کار اس پاگل شخص کے پاس سے گزری تو جمال نے اس پاگل شخص کو دیکھا اور اب بھی اسی طرح ماچس کی تیلیاں جلا جلا کر پھینک رہا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس پاگل ہونے سے پہلے ماچس کی تیلی اپنی بیوی کو جلانے کے لیے پھینکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے بہت بھیانک سزا کا انتخاب کیا تھا جس کو نہ جانے وہ کب تک بھگتتا رہے گا۔